अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू का मौजू है वो है प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी की जो स्पीच थी आज उन्होंने जो नेशनल असेंबली में की। बड़ी क्लियर कट उन्होंने आज तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, खास करके मियां साहिबान को। और जो टॉपिक सेंटेंस था वो ये था कि अगर हिम्मत है तो तरीके अदम एतमाद ले आए, वरना गैर जमहूरी तरीकों से और सियासत करके उनको हटाया नहीं जा सकता। बड़े एग्रेसिव मूड में नजर आए। उन्होंने आज अदलिया के ऊपर कोई खास इस तरीके से बात नहीं की कि उनको पिन पॉइंट किया जाए, लेकिन कुछ ज्यादा खुशबीन नजर आए अपने कल के जो उनके खिलाफ फैसला हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज भी ये कहा जा रहा था कि जनाब हम तो नहीं आने देंगे। कल चौधरी निसार साहब ने भी फरमाया कि उनको नेशनल असेंबली में नहीं आने दिया जाएगा, हम उनको वज़ीर आज़म नहीं मानते। लेकिन आज वो आए, वॉकआउट हुआ। कुछ लोग उस वक्त मौजूद थे लेकिन उसके बाद वॉकआउट कर गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो बड़ी ऑपोजिशन की इस वक्त जमात है। और प्राइम मिनिस्टर ने बड़े मजे के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ वहां पर स्पीच की और यह बात कही कि सिर्फ और सिर्फ स्पीकर फहमीदा मिर्जा ही उन्हें डी नोटिफाई कर सकती हैं, और उन्होंने कहा कि इसके अलावा और कोई तरीकेकार नहीं है। मैं छोटी सी यहां पे एक केस रेफरेंस जरूर मैं बात करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी हमारे जो प्रोग्राम में आज होंगे रिप्रेजेंटेटिव, कि एक केस है एमपीए हैं सबा सादिक, जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को छोड़ करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन किया। तकरीबन 3-3.5 साल पुरानी ये बात है, और उस वक्त हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ नाअहली का केस का फैसला भी सुना दिया, लेकिन वो रेफरेंस आज तक स्पीकर के पास मौजूद है। 3 साल हो गए, इस पर अमल नहीं हुआ। तो अगर ये यूं है तो फिर वो किस खाते में? डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि ये चीज भी इसको क्लियर किया जाए। बहुत से लोगों का ख्याल है, कुछ कानून के माहिर जो है वो ये कहते हैं कि नहीं जी, क्योंकि स्ट्रेट अवे विद इमीडिएट इफेक्ट वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अपना होल्ड नहीं कर सकते ऑफिस, बल्कि एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी। लेकिन हमने देखा कि कल भी लोगों का रिएक्शन ये नजर आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वो सीट हारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सीट मुल्तान की ज़िमनी इंतखाबात की एमपीए की वो सीट जीती 1988 के इलेक्शन के बाद पहली मरतबा। सो पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि ये अवाम ने एक रिएक्शन शो किया। इसका हवाला पीएम ने आज अपनी स्पीच में भी दिया। क्विकली मेहमानों का तारुफ कराऊंगा, फिर इसी मौजू पे आज बात करेंगे। जी मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं फौजिया वहाब साहिबा, मेंबर है नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा। बहुत शुक्रिया फौजिया वहाब, आप प्रोग्राम में आई। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद। बहुत शुक्रिया आपका भी जवाद साहब, आप भी प्रोग्राम है। लाहौर से हमें ज्वाइन इन करेंगे ज़ईम कादरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नुमाइंदे हैं, इज द एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर। ज़ईम कादरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। पहले तो मैं ज़ईम कादरी के आपसे ही शुरू करता हूं। थोड़ा सा कल बड़ा शोर शराबा किया गया, बड़ा कुछ हुआ कि जी हम उनको आने नहीं देंगे, लेकिन आज वो गिलानी साहब आ भी गए और उन्होंने स्पीच भी दे दी, एक वॉकआउट भी, आज इसको अलामती वॉकआउट ही लोग समझ रहे हैं कि खास इस तरीके से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और वो आज भी बहैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने खिताब किया, लिहाजा के फिर ये जो बातें कल हो रही थी कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, एक तो जरा ये क्लियर फरमा दीजिएगा कि अभी स्टेटस है क्या और क्या सिलसिला आप समझते हैं होगा आगे। और दूसरा ये फरमाइएगा कि जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में एमपीए सबा सादिक का रेफरेंस कोट किया कि अगर तो उनका केस नहीं और वो आज भी अहल हैं तो फिर वज़ीर आज़म साहब भी अहल हैं। पहले तो मैं सबा सादिक साहब के बारे में आपको कैटेगोरिकली बता दूं, आपके पास इंफॉर्मेशन फैसिलिटी पूरी नहीं है। हुआ ये था कि वो केस जो गया था उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने अप्लाई किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर स्पीकर समझते हैं कि वो डिफेक्शन क्लॉज में आती है तो उनकी रेफरेंस भेजें इलेक्शन कमीशन को। लेकिन उसके बाद जो इंप्लीकेशन हुई वो ये हुई कि 50% से ज्यादा लोगों ने एक ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक क्रिएट किया, और वो कानून में वाज़ेह तौर पे ये बात मौजूद है, क्योंकि उसकी इंप्लीकेशन जो दूसरी बात की थी कि लीडर ऑफ दी जो पार्टी है वो डिसाइड करेगा, उसकी इंप्लीकेशन पीपल्स पार्टी ने 18th अमेंडमेंट में खुद रुकवा दी थी और ये कहा था कि इसकी इंप्लीकेशन नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद होगी। तो उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि अगर 50% से ज्यादा लोग ये फैसला कर लें कि उन्होंने अपने ग्रुप को अलग करना है तो दे हैव अ राइट। ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है, ये पॉइंट आज भी हाई कोर्ट में सब जुडिस है। जब हाई कोर्ट इस बात का डिसीजन दे देगा तो फिर इंप्लीकेशन शुरू होगी। यानी कि मुझे ये बताएं ज़ईम कादरी साहब कि अगर पीएम साहब को भी 50% लोग उनके फेवर में वोट दे देते हैं असेंबली में, मिसाल के तौर पर इस तरह का एक रेफरेंस आता है, तो आप नहीं समझते कि वो भी जायज है? दोनों बातों में फर्क है, इसमें और उसमें कैटेगोरिकली जो चीज डिफाइंड है मैंने वो आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। पीएम साहब का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके खिलाफ बाकायदा एक फैसला हुआ जिसमें उनको 32 सेकंड की कन्विक्शन हुई। बहरहाल वो एक कन्विक्टेड आदमी है। आर्टिकल 63(1) जी मैं नहीं जाना चाहता इनमें, इस पर मैं बाद में अर्जदाश्त पेश करूंगा। दूसरी जो आपने बात की निसार अली खान साहब के हवाले से कि आने नहीं देंगे, वो यकीनन जब आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के दरमियान रहते हैं
تو آنے نہیں دیں گے مینس کہ ہم اب ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے ایز پرائم منسٹر. ہم نے اس کا ثبوت دیا, وہ تشریف لائے, ہم ہال سے باہر چلے گئے. جب وہ ہال میں تشریف لائیں گے, پی ایم ایل این وہاں موجود نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب وزیر اعظم نہیں ہے, اس لیے یہ ان کا رائٹ نہیں, اور ممبر آف دا اسمبلی نہیں ہے. سر یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا, اگر میں کہہ دوں کہ جناب سر مجھے بتائیے, مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں, مجھے آپ ایک بات ہے, میں آپ کی بات سے یا آپ کا پوائنٹ سمجھتے ہیں, تھوڑا کلیئر کریں. آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے, پوری ایک اور بڑی جماعت ہے وہ سمجھتی ہے وہ ہے, تو ہو ہیز ٹو ڈیسائیڈ؟ اگر اتنا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ نہیں سمجھتے کہ کلیئرفائی کر دیتا کل ہی؟ میں عرض کر دوں نا, میں ابھی بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہ بات تو قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ جو سزا یافتہ آدمی ہے وہ اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا, اور اگر اس کو سزا ہو جائے تو اسمبلی کی ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے, اور 5 سال کے لیے وہ پھر دوبارہ الیکشن میں نہیں لڑ سکتا. یہ قانون میں نے نہیں بنایا ہوا, 1973 کے آئین نے بنایا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. عرض یہ ہے کہ میرے کہنے کی وجہ جو ہے وہ کب بنی, کل جب سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی. اس سے پہلے تو میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میری پارٹی بھی یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں آ سکتے, وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. یہ میں نے کل کہا جب میں نے دیکھا کہ ان کو سزا دے دی گئی, اور مجھے علم ہے کہ آئین کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے فیصل بھائی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا اپنا سوچ ہے, اور وہ یہ ہے کہ قطع نظر قانونی مشگافیوں سے, قطع نظر آئین کی امپلیکیشن سے, اس کی انٹرپریٹیشن سے میں کچھ کروں گا, فوزیہ آپا میری بڑی ہے وہ کچھ اور کریں گی, تحریک انصاف والے میرے دوست کچھ اور کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج پورے پاکستان کو ایک سیٹ بیک ہوا ہے ڈیموکریسی کا سب سے بڑا, کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کنوکٹ ہوا ہے. یہ صرف پیپلز پارٹی کا لاس نہیں ہے, یہ صرف جمہوریت کا نقصان نہیں ہے, میرا خیال میں یہ اقتدار کا نقصان ہے. جب یہ خبر لگی ہوگی پوری دنیا میں, جب یہ خبر لگی ہوگی پوری دنیا میں سپر لیڈ, تو کیا ہمارا آپ نے سنا پورا ان کی بات؟ جی فرمائیے. آپ چاہتے ہیں میں اس کا جواب دوں؟ دیکھیے جی, آخری میں جو زعیم صاحب نے جتنی باتیں کہیں وہ بالکل درست فرمائی ہیں کہ یہ جمہوریت کا بہت بڑا سیٹ بیک ہے, اس کو بہت نقصان پہنچا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو لوزرز ہیں, جو ہارنے والے لوگ ہیں, یا جن کا نقصان ہو رہا ہے وہ جمہوری قوتیں ہیں اور سیاسی قوتیں ہیں. اور ہم تمام سیاستدانوں کا ایک ہی نصب العین رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے کہ ہم پاکستان میں کسی طریقے سے جمہور کی بالادستی قائم کریں, پارلیمان کی بالادستی قائم کریں, اور سیاست کی بالادستی قائم کریں. ان واقعات سے جس طریقے سے اعلیٰ عدلیہ نے اپنا رویہ اختیار کیا ہوا ہے, اس میں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر اس جمہوری نظام سے اتفاق نہیں کر پا رہے ہیں. اب رہی بات انہوں نے جو باتیں کہی ہیں فارورڈ بلاک بنانے کی اور صبا صادق کے حوالے سے, یقیناً آپ اس صبا صادق کے بات کو اور وزیر اعظم صاحب کی بات کو یا ان کے کیس کو موازنہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ریفرنس ہے جو کہ دائر کیا ہے ان کی پارٹی نے اسپیکر کے پاس. یہاں پر ہوا ہے کہ اعلیٰ ترین عدالت نے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف ایک فیصلہ سنا دیا ہے اور ان کو کنوکٹ کر دیا ہے. لیکن کنوکشن ہم اس وقت مانیں گے جب قانون میں آپ کے پاس ایک ریکورس موجود ہے کہ آپ رجوع کرتے ہیں اور ریویو میں جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اور بھی طریقے لکھے ہوئے ہیں, ایک پورا مرحلہ ہے, پورے کیا کہتے ہیں پروسیس, ایک عمل چل رہا ہے. جب تک آپ وہ مکمل نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. پہلا تو طریقہ یہ ہے فیصلے کو نہیں ماننا یا فیصلے پر عمل نہ. دیکھیے ابھی تو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں, انہوں نے ایک فیصلہ سنایا ہے. آپ فیصلے میں بھی دیکھیے کتنی مغم باتیں آ رہی ہیں. ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ انصاف میں عدالت کی حکم عدولی کر رہے ہیں, یہ ان کے اوپر الزام تھا. جبکہ ان کے اوپر جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ انہوں نے انصاف میں رکاوٹ پیدا کی ہے, ریڈیکیول کیا نہیں. ایکچولی جو ان پر الزام ہے کہ ہی کریٹڈ obstruction,
یہ الزام ہے، یہ فیصلہ سنایا گیا، اس بنا پر ان کو کنوکٹ کیا گیا، جبکہ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے عدالت کی حکم عدولی کی ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ایک پرابلم ہے جس کو سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. دوسری ایک اور بات چیز ہے جس پر میں حیران ہوں، کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہماری اعلیٰ عدالت نے بنا لیا ہے کہ جب دیکھو وہ ایک شارٹ آرڈر دے دیتے ہیں 2 صفوں پر مشتمل، اور یہاں تو یہ بھی ہوا ہے کہ وہ پورا فیصلہ نہیں سنایا گیا. آپ کسی کے اوپر ایک الزام لگا کے پھر آپ اس کو کنوکٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو ریزن نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے، جب آپ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو آپ مجرم قرار دے رہے ہیں تو آپ اس کو جب جرم اس پر عائد کر رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کو ریزننگ بھی دینی چاہیے. یہاں یہ ایک طریقہ بن گیا ہے پچھلے 4 سالوں میں کہ ایک شارٹ آرڈر دے دیا جاتا ہے اور اس شارٹ آرڈر کے بعد اس کے 3-4 مہینوں کے بعد 3-4 ہفتوں کے بعد ایک دفعہ تو سال کے بعد پھر وہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے. کچھ لوگوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کہ غیر جمہوری قوتیں ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں یا ہٹانی چاہتی ہیں، جس میں شاید بیوروکریسی بھی شامل ہے، جس میں بہت سے اور ایسے فیکٹرز بھی شامل. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اور ان کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اس دفعہ سپورٹ کر رہے ہیں اور عدالت کا استعمال کیا جائے. ڈو یو تھنک سو؟ جی میں بالکل اتفاق کرتی ہوں، اور شاید آپ کو یاد ہو 2008 اگست میں ٹی وی پہ ایک پروگرام میں آئی تھی اور میں نے یہ بات بالکل واضح طور پر لوگوں کے سامنے کہہ دی تھی کہ اگر یہ عدالت، یہ جوڈیشری، عدلیہ واپس آتی ہے تو ہمیں ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے، بلکہ ہمیں ان میں بائی پارٹیزن شپ نظر نہیں آئے گی. یہ بائزڈ ہوں گے، یہ متنازع ہوں گے، کانٹروورشل ہوں گے اور یہ سیاسی ہوں گے. اور پچھلے 4 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ جو بات ہم نے کہی، جو بات میں نے کہی ہے، وہ درست آخر ثابت ہو گئی. جس طریقے سے ہماری اعلیٰ عدلیہ ہماری سیاسی قائدین کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس میں ان کا ایجنڈا نظر آ رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد میں آئیں گے واپس اور احمد جواد سے میں چاہوں گا کہ وہ اپنا موقع پیش کریں. جسٹ ایک شارٹ کمرشل بریک ہے. ویلکم بیک. احمد جواد، 2 باتیں. کل بھی میں پاکستان تحریک انصاف کو میں ٹیلی ویژن پہ آپ لوگوں کے جو قائدین ہیں ان کی بات سن رہا تھا اور تمام کے تمام کا خیال یہ تھا کہ جناب پرائم منسٹر کو مورل گراؤنڈز پہ ریزائن کر دینا چاہیے. اب 3 چیزیں کہ جس بات پہ ہم کہتے ہیں اہل ہیں یا نااہل ہیں. ایک تو اسپیکر ڈی نوٹیفائی کریں تو وہ جائیں، یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو وزیر اعظم جائیں، یا پھر تیسرا ہے کہ وہ خود ہی ریزائن کر دیں چاہے وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. تو یہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہاؤ کین وی سے the Prime Minister is no more the Prime Minister? فیصل صاحب، ہمارا جو اس کے حوالے سے جو خان صاحب کی طرف سے بھی اور ہمارے قائدین کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے دیٹ از ویری کلیئر. ہمارا صرف ایک سٹانس ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں، کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں اگر کسی منسٹر کے نیچے کوئی ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی بلنڈر ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ منسٹر اس نے اپنے ہاتھوں سے نہیں وہ کیا ہوتا، لیکن چونکہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس سے ریزائن کر دیتا ہے. اب ہمارے ملک میں ایسا رجحان بھی کوئی نہیں ہے، روایت بھی کوئی نہیں ہے. رحمان ملک پہ آیا، معافی ہو گئی جی، تو بہت ساری کیسز ہیں اس میں. اور اس میں آپ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں کہہ سکتے، اس میں آپ مسلم لیگ نون کو بھی اسی طرح سے شامل کر سکتے ہیں، اور اس میں اور صوبوں میں بھی جو پارٹیز ہیں یہاں پہ ریزائن دینے کا تو کوئی ایسا روایت ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارا سٹانس صرف یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ جب سپریم کورٹ نے، اگر آپ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قانون کی سب سے بڑی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اس کا ڈیسیشن ہے بڑا کلیئر ہے، کنوکٹڈ، چاہے وہ 15 سیکنڈ کے لیے ہے یا 15 سال کے لیے، کنوکٹڈ. اور وہ کنوکٹڈ ہیں اس وقت تک جب تک کہ اگر کوئی ریویو ہوتا ہے، اپیل ہوتی ہے یا اس ڈیسیشن میں کوئی چینج آتی ہے. ڈیسیشن از ویری کلیئر. ناؤ آپ نے جو کہا ہے کہ جی نو کانفیڈنس کریں یا یہ کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جمہوری روایات کا تقاضا یہ ہے جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں ہے کہ ان کو اس سٹیج کے اوپر ریزائن کر دینا چاہیے اس پارلیمنٹ سے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ کریں گے تو ان کی پارٹی کو بھی اسٹرینتھ ملے گی. اب دوسری چیز جو آپ نے نو کانفیڈنس کی بات کی ہے، اس میں اس کا سب سے زیادہ جو انحصار ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کے اوپر.
اور انہوں نے تو بڑا کلیئر کٹ موقف دے دیا, ہم نہیں مانتے. دیکھیں خالی نہ ماننے کا تو دیکھیں, میں تھوڑی سی چند باتیں ہسٹری سے بتاؤں گا. اب جیسے کل چودھری نثار صاحب نے کہا جی کہ ہم ایوان میں داخل نہیں ہونے دیں گے, تو آپ کے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ہی شوڈ ایکسپلین کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ نے کہا کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کے بعد آپ اور ان کے ایک دو چیلنج ہیں. شہباز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا جی کہ میں تو سیاسی مارچ شروع کر دوں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پتہ نہیں چلا وہ کیا ہوا سیاسی مارچ. نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ہم نہیں چلنے دیں گے اور ارلی الیکشنز ہونے چاہیے. سینٹ پہ پھر انہوں نے آپس میں کوئی کوآرڈینیشن کی اور اس کے بعد وہ سب کچھ بیٹھ گیا. میں نو کانفیڈنس جو ہے وہ چیلنج اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے ہے کہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اور ان کو مورلی, جس طرح ہم کہتے ہیں مورلی پیپلز پارٹی کو پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے, مورلی مسلم لیگ نون کو نو کانفیڈنس کی ریزولوشن انیشیٹ کرنی چاہیے, چاہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو. اور اگر وہ نہیں کامیاب نہیں ہوتی تو مسلم لیگ نون کو ریزائن کرنا چاہیے. مورلی یہ کمپلشن مسلم لیگ نون پہ ہے, جس میں پی 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 کے اوپر مورل کمپلشن ہے. سو دونوں کے اوپر مورل کمپلشن ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریزگنیشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جی عدالت فیصلہ کرے گی اس ملک کی سیاست کس رخ پہ چلے گی, اس ملک کی جمہور, اس ملک کی عوام فیصلہ کریں گے. No, this is no more a legal battle. I'm sorry. This is purely a political battle that is going on. This is a political war of nerves that is going on. It has nothing to do with any law. It has nothing to do with legalities. یہ صرف اور صرف ان کا اپنا ایجنڈا ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور دیکھیے عوام کی عدالت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, اور عوام کی عدالت کا دیکھیے کتنی زبردست بات ہوئی ہے کہ جس دن ہمارے وزیر اعظم صاحب کو آپ کنوکٹ کر رہے ہیں, صبح 9:45 بجے آپ نے ان کو کنوکٹ کیا ہے, اب پورا دن پڑا ہوا ہے. ہماری پارٹی جو ہے اس وقت بہت حد تک ڈیمورلائز ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود جمہور نے فیصلہ کیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر پیپلز پارٹی سن 88 سے نہیں جیت رہی تھی, وہاں پر انہوں نے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا. یہ عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. دیکھیے یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے, یہ کوئی اور فیکٹر نہیں ہو سکتے ہیں. اس وقت جب 9:45 بجے ہمارے پاس, جب یہ ہم تو وہیں کورٹ روم میں تھے جب یہ خبر آئی ہے, تو ہم تو یہی سمجھے تھے جو پاکستان کا کلچر ہے, جو ہمارے رویے ہیں, جو ہم نے دیکھا ہے کہ چڑھتے سورج کے ہم پجاری رہے ہیں, تو اس حساب سے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس الیکشن میں ہم بری طریقے سے ہاریں گے. لیکن پھر آپ نے دیکھا, اللہ کی شان دیکھی, اور آپ نے عوام کا یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے زعیم قادری صاحب کہ یہ اینڈ دس از آور مورل اتھارٹی کہ کل کا جو ضمنی انتخاب کا ایم پی اے کا جو الیکشن ہوا ملتان میں, آپ یہ سمجھتے ہیں زعیم قادری صاحب کہ یہ ایک ریفلیکشن ہے آئندہ سال ہو یا اس سال کے اینڈ میں ہو جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس کا؟ کیونکہ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بہت سی سیٹوں پر جہاں مسلم لیگ تھی وہاں پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے. آپ سمجھتے کہ یہ آپ کو پیپلز پارٹی تھی وہاں مسلم لیگ نون نے گین کیا ہے. یہ بھی دیکھ لینا ذرا اٹک میں کیا ہوا تھا اور اس کے بعد راولپنڈی میں کیا ہوا. تو یہ سارے دیکھیں یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں نا جی, بائی الیکشنز, یہ 200-400 کا فرق ہے. بہرحال سیٹ جیتی ہے, ٹھیک ہے. ایک پرابلم تھی, ٹکٹ پہ بہت ساری بحث تھی ہماری, لوگوں نے تھوڑا سا ریئیکٹ بھی کیا. بات صرف یہ ہے کہ میں ایک سے ایک کر کے میں جواب دیتا رہتا ہوں. فوجیہ پر ذرا سن لیں, میں آپ کی بات پہ نہیں بولا. عرض یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی والے میرے دوست ابھی جمہوری نظام میں نہیں آئے, ابھی انہوں نے الیکشنز نہیں لڑے, تو ان کو علم نہیں ہے کہ ڈیموکریٹک نارمز کیا ہوتے ہیں. ہم ڈیموکریٹک نارمز کو بہرحال فالو کر رہے ہیں, ہم پابند ہیں جمہوری نظام کے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہائی مورل گراؤنڈ لینی ہے, ہم نے ہائی مورل گراؤنڈ لی, راولپنڈی میں اپنے ایم این اے سے ریزائن لیا. ہم نے شمائلہ رانا پہ الزام لگا, ہم نے اسے الزام لیا, کورٹ نے اس کو بری کر دیا بعد میں. اس کے بعد ہم نے لے لیا, ان کو دوبارہ ٹکٹ بھی دے دیا, وہ ماشاء اللہ ایم پی ہیں. ہم نے دوست محمد کھوسا سے ریزائن لیا, کیبنٹ سے علیحدہ کیا ان کو. تو عرض یہ ہے دیکھیں جہاں جو ہے وہ مانے. دوسری بات میری بڑی بہن نے کی کہ ہم جوڈیشری کے نظام کو ڈیسیجن جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہے. دیکھیں ڈیسیجن پہ ہم ڈسکشن ہی نہیں کرتے. کیا اس ملک میں کبھی بھی کسی آدمی کو جس کو صدر پاکستان یا پرائم منسٹر بنایا گیا ہے, اگر وہ ہائی مورل گراؤنڈ لے لے گا
اور اگر وہ سائڈ پہ چلا جائے گا یا اس کو کوئی پرابلم ہوگا تو کیا اس ملک کی عزت و تقریم میں اضافہ نہیں ہوگا؟ خدارا دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کولے کی دلالی میں ہاتھ کالے ہوتے ہیں کولا. اب جو کولے کی دلالی کا انہوں نے کل ذکر کیا نا، وہ نہ تو مقننہ ہے، نہ وہ حکمرانی ہے، نہ وہ پارلیمان ہے، وہ نہ سیاست ہے. وہ ہے کہ وہ خط لکھنے سے گریزہ ہے جو کئی ارب روپیہ جو ہے وہ پڑا ہوا، جس کے بارے میں وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ ہمارا نہیں ہے. صرف سمپل سوال، آپ کہہ دیں کہ بھئی وہ پیسے ہمارے نہیں ہیں. اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ خط لکھ دیں. اگر آپ کے پیسے ہیں آپ کہہ دیں کہ جب اس لیے خط نہیں لکھ رہے کو ہمارے پیسے ہیں. کل کو کوئی اور آئے گا وہ خط لکھ دے گا تو کیا ہوگا؟ عرض یہ ہے کہ لیٹس ہم اس سے سر کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو اپوزیشن ہے، جب چودھری نثار صاحب سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ایوان میں کھڑے ہو کے تو بڑے دھڑلے کے ساتھ بڑے تگڑے ہو کے باتیں کرتے، عمل ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں آپ کا واک آؤٹ کرنا اینٹیں مارنا شروع کر دیں تو پھر آپ اسٹیٹمنٹ ہی نہ دینا اس قسم کی کہ جناب ہم نہیں آنے دیں گے. ہم نے اسٹیٹمنٹ دیا تو لوگوں کو یہ جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. اگر فیصل صاحب میں عرض کر دوں کہ اگر آپ ڈیموکریٹک نارمز پہ رہیں اور جمہوریت کی تشریح میں جائیں تو کسی وزیر اعظم کے ہاؤس میں آنے پر اپوزیشن کا بائیکاٹ کر جانا اتنی بڑی تذلیل ہے ان کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وزیر اعظم اپوزیشن بیک بون ہوا کرتی ہے سارے سیاسی نظام کی. اگر وہ مقننہ میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کو اور کیبنٹ کو نہیں مان رہے، مین سسٹم ختم ہو گیا. ہی از ناٹ اے پرائم منسٹر وداؤٹ اپوزیشن. بات کر رہے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. نہیں ابھی نہیں، آپ میں سوال کر لوں آپ جواب دیجیے گا. زعیم ابھی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جمہوریت کو نقصان ہوا ہے. اب آپ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں آپ اس کی توثیق کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں کوئی ایسا فیل نہیں کرنا ہے جس سے ہم اپنے سسٹم کو تباہ کریں. ہمیں یہ سیلف ڈسٹرکشن کے فیز سے نکلنا ہے. اور آپ دیکھیے یہ یاد رکھیے آج ہمارے وزیر اعظم آج ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں، لیکن شاید ہمیں اس چیز کا پوری طرح سے احساس ہے اور جو بھی ڈیموکریٹک نارمز کو پڑھے گا اس کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا. وہ کیا ہے؟ اپوزیشن کا رول. دنیا کی کون سی ڈیموکریسی ایسی ہے کہ جس میں اپوزیشن اپنا رول اگر صحیح طرح سے پلے نہ کرے تو کس طرح سے گورنمنٹ کے جو ہے کام چل سکتے ہیں؟ دے ہیو ٹو ریزسٹ دا گورنمنٹ. اس کے علاوہ ان کو اگر اس بات سے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ اگر اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے جتنی کہ نون لیگ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ایسے ڈیموکریٹک نام ہے اسی کی بات کرتے ہیں، ہمیں نو کانفیڈنس کی ایک ریزولوشن لانی چاہیے اور اگر ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پر نمبر کیا ہم لوگ کر نہیں سکتے نا، چیک میٹ ہوئے میں نہیں کچھ کر سکتے. ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. میاں صاحب 4 سال ہو گئے ہیں آپ کا ملک جو ہے آن دی ورج آف بریکنگ. کیسے آن دی ورج آف واٹ؟ آپ کو تھوڑے سے فیکٹس میں بتا دیتا ہوں شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ 61% پاپولیشن اس وقت جو ہے وہ $2 سے نیچے. ان کو یہی نہیں پتا ہے. 61% پاپولیشن، $8,500 بلین کے کرپشن اس حکومت کے پاس ہیں. $60 کا ڈالر تھا جب اس حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا، $90 کا ہو گیا. جی میں اس پہ 50% اضافہ ہو گیا. یہ کہتے ہیں ملک تباہ نہیں ہوا. لیٹسٹ ادارہ جو انہوں نے تباہ کیا ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی. اس پہ آتے ہیں جی، اس پہ بھی آئیں گے. باقی ادارے بات بہت لمبی ہو جائے گی. جی زعیم صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں ہم؟ میں بھائی صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر میچیورٹی آ ہی رہی ہے سسٹم میں تو اس کو آنے دیجئے. خدارا جمپنگ آن ٹو کنکلوژن کی بات چھوڑ دیجئے. ہم نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ 2008 کا الیکشن لڑے. پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کیا ہے مشرف کو اوپن پلینگ فیلڈ نہ دے، وہ سب کچھ لوٹ کے لے جائے گا اور پھر اپنی مرضی کرے گا. آپ نے کہا جی ہم تو لڑیں گے، ہم تو بائیکاٹ کریں گے. آپ نے دیکھ لیا بائیکاٹ کا نتیجہ. اگر ہم آپ کی بات مان لیتے تو آج پیپلز پارٹی بالکل یہ اکیلی کھیل رہی ہوتی مشرف کے ساتھ مل کے. ڈیموکریٹک نارمز یہ ہے کہ آپ اسمبلی میں بیٹھے ان کو کنفرنٹ کریں، ان کے ساتھ بات کریں. اسمبلی کا فورم ہے، آئین اور قانون موجود ہے، وہاں کنفرنٹ کریں، اپنی ریزرویشنز دیں، اپنے بجٹ کٹس دیں، اپنی منشور اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق آپ کنفرنٹ کریں ان کو. زعیم قادری صاحب ایک بات بتائیے، ایک بات بتائیے. آپ نے اپنی اسپیچ میں بات کہی، انہوں نے کہا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں جو کریڈٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو وہ ملنا چاہیے. انہوں نے کہا جناب نے کہ آج ہم نے نون لیگ کو جتنے فنڈز دیے ہیں
جس پہ ہمارے اپنے اراکین بھی جو ہے نا کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں. اتنے فنڈز دیے نون لیگ کو, لیکن جب ان کے اپنے بیٹے کی باری آتی ہے پنجاب حکومت ان کے بیٹے کو فنڈز نہیں دیتی. یہ انہوں نے غلط کہا. میں بتا رہا ہوں, اس کا جواب دوں گا میں, اس کا میں جواب دوں گا. بالکل ادھر تو آپ تنقید کرتے ہیں, میں پروف دے دوں گا نا سر آپ کو, میں آپ کو پروف دے دوں گا کہ پچھلے تین برس سے فنڈز مل رہے تھے سارے اپوزیشن والوں کو. اس دفعہ وہاں پہ کچھ پرابلمز ہوئے, کچھ لوگوں کے فنڈز ان کی اپنی ڈبل سکیمز کی وجہ سے رکے ہیں. میں بہرحال اس کو ری چیک کر لوں گا, اگر ان کے بیٹے کے فنڈز نہیں ملے تو میں میک شور کروں گا کہ وہ فنڈز جو اپوزیشن کے لوگوں کو ملے وہ ان کے بیٹے کو بھی ملنے چاہیے. میں بالکل کوشش کروں گا اس کے. اچھا جی, میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے عوام نے آپ کو اسمبلی میں بھیجا ہے کام کرنے کے لیے, ان کے جو انٹرسٹ ہے ان کی مفادات کی نگرانی کرنے کے لیے, آپ کو استعفی دینے کے لیے نہیں بھیجا ہے. سمجھے, یو کین ناٹ پلے اراؤنڈ ود دا سسٹم. جو اس سینا پہاڑ نہیں معلوم ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے کبھی الیکشن لڑا نہیں تو ان کو معلوم نہیں الیکٹرل ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے کتنی فریولس بات کی. انہوں نے کہا پاکستان میں ان کی وجہ سے غربت جو ہے وہ 61% ہو گئی ہے. دیکھیے ابھی پاورٹی سروے ہوا. آپ 145 نمبر پہ دنیا میں. ارے چھوڑو, ڈسپائٹ ٹو بگ کیا کہتے ہیں فلڈز, ڈسپائٹ IDPs ڈسپوزیشن, یہ تمام چیزوں کے باوجود ہم نے اس سال بھی آلموسٹ 4% گروتھ ہے GDP ہماری ہوئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ایک منٹ میں پہلے ان کی باتوں پر جواب دیتی ہوں. 61% انہوں نے بات کی ہے گروتھ ہے GDP. ہاں اچھا 61% بات کی ہے کہ ابھی پاورٹی سروے ہوا ہے, پاورٹی سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے. لیٹ می سے سم تھنگ. نہیں یار یہ ایک منٹ وہ کہہ رہے 2.8, آپ کہہ رہے 4, وہ کہہ رہے 2.4 میرے پاس ہے. IMF کی رپورٹ ہے. دیکھیے جی, جو پاورٹی سروے ہوا ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں جو لوگ بلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں ان کی تعداد ہے 40 ملین. یہ 180 ملین کی پاپولیشن ہے. آپ ہے نا ان 40 ملین کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور وہ جو 140 ملین ابو پاورٹی لائن ہے اس کا کوئی کیوں نہیں تذکرہ کرتا ہے. پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ 90 روپیز کا ڈالر ہو گیا. کچھ ہمارے لوگوں کی اسپیکولیشن بھی ہے, جیسے کہ یہاں پر اسحاق ڈار صاحب نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جتنے پاکستان میں فگرز بتائے وہ سارے کے سارے فجڈ ہیں اور یہ پوری اکانومی جو ہے وہ بینکرپٹ ہونے جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان میں there was a run on the dollar. Everybody who had some means وہ اپنی چیزوں کو کنورٹ کر رہے تھے ڈالر میں اور پھر وہ پاکستان سے باہر لے کے جا رہے تھے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم ہوا جس کی وجہ سے statement rather than the policies of Pakistan People's No, Party's it was government. Initially it was this. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کیا فگر سے آپ انکار کریں گے کہ ہم نے $25 ارب کی ایکسپورٹس نہیں کی ہے؟ کیا ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ نہیں ہوا ہے؟ کیا ہمارے فارن ریزروز جو ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بڑھے نہیں ہیں؟ دو چیزیں اور آئیں گی ابھی آنے والے دنوں میں باتیں کر رہی ہوں. پھر آپ مجھے بتائیے اس وقت جتنے بھی بیلنس شیٹس کارپوریٹ سیکٹر میں ریلیز کی ہیں ایک مجھے کمپنی بتا دے جو کہ نقصان میں گئی ہو. یہ ساری چیزیں ہیں جو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہاں پر اس ملک میں پرچیزنگ پاور ہے, لوگوں کے پاس قوت خرید ہے. یہاں پر آٹو سیلز میں اضافہ ہوا ہے. لاسٹ بریک ہے جی, لاسٹ بریک کے بعد واپس آؤں گا. فوزی آپ کا کہنا یہ ہے کہ سلسلے بالکل ٹھیک ہے, اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں, سلسلے سب بہتر نظر آ رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ اکانومی بالکل ڈاؤن دا ڈرین جا رہی ہے یا سب کچھ فلش آؤٹ ہو رہا ہے, ویسا نہیں ہے, سلسلے بہتر ہے. 2 منٹ ہوں گے میرے پاس, ہارڈلی 6 منٹس ہوں گے. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ تینوں مہمان اس پہ تبصرہ کریں. ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے جی اینڈ ویل بی بیک آفٹر. جی ویلکم بیک. سعید قاضی صاحب آپ کے پاس 2 منٹ ہے سر, آپ کو بغیر انٹرپشن کے میں بول رہا ہوں. اکنامک انڈیکیٹر سب سیٹ ہے پاکستان میں؟ انہوں نے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا ذکر کیا. سمپل فارمولا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, ڈالر پرائس ہائیک دیکھ لیں,
روزمرہ کی ضروریات کی زندگی کی قیمتیں دیکھ لیں, انرجی کرائسس اپنی جگہ پہ موجود ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, گروتھ ریٹ دیکھ لیں, ہر چیز, آل میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیو اے ڈاؤنورڈ ٹرینڈ. صرف فرض یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف انکمپٹنس ہے, کرپشن ہے اور ڈسآنیسٹی ہے. جہاں تک انکمپٹنس تک کا تعلق ہے, پوری اکانومی جو ہے وہ بیس کرتی ہے انرجی سسٹم پہ. 23,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی موجود ہے, ان کو بھی معلوم ہے, لیکن یہ 14,000 سے اوپر جا نہیں سکتے کیونکہ انٹائر ایمفیسس از آن آئل. آئل پرائسز میں 48 روپیز گورنمنٹ لیویز ہے. سی بی آر ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہو گیا ہے. اسٹیٹ بینک کہتا ہے 1,500 ارب روپے کی کرپشن ہر سال ہو رہی ہے. یہ بلیک اکانومی جو کسی بھی انڈر ڈیولپ اکانومی کی بیک بون ہوتی ہے, اس کو یہ کرب ڈاؤن کر کے مین اسٹریم اکانومی میں لانے کی اہلیت نہیں رکھتے. انرجی کرائسس اسٹاک مارکیٹ میں سارا کچھ اس کے بعد جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کی کاسٹ کمپیریٹو نہیں رہی. انرجی کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے 14,000 سے زیادہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے. اگر آپ 14,000 سے زیادہ پروڈیوس کرنے جاتے ہیں تو آپ کی کاسٹ 19 روپے بات کر لیں. آپ کا امپورٹنٹ نقطہ رہ گیا ہے, 1400 ارب روپے کا بجٹ ڈیفیسٹ دے رہے ہیں, 1400 ارب کا. تو پیسے کہاں سے آئیں گے, چھاپیں گے, کیا کریں گے, یہ بتائیں گے نا. اچھا, کھا جاتے ہیں. سب سے بڑی بات نمبر 2, پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو چوری کا پیسہ اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو بلیک اکانومی کو کرب ڈاؤن کر کے مین اسٹریم اکانومی میں لائیں. ڈیولپ اکانومی مارکیٹ میں کرنے لگے, نہیں لا سکتے نا یہ. اچھا سر پوائنٹ چلے جاتے ہیں. جواد احمد, وہ پیسے چلے جاتے ہیں. خود کو لے جاتے ہیں, ان کو خود ٹرسٹ نہیں ہے. سر دیکھیں کہ ہمارا نمبر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں کس نمبر پہ ہے. ہم 145ویں نمبر پہ ہیں. اس کے بعد آپ اپنی نیبرنگ کنٹری کو دیکھ لیں. اس وقت جو گروتھ ریٹ ہے, چائنا کا 9.5%, انڈیا کا 7.8%, سری لنکا کا 7%, بنگلہ دیش کا 6.3% اور پاکستان کا 2.4%. یہ گروتھ ریٹ. This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. پوری ورلڈ اکانومی, پوری گلوبل اکانومی اس کو کہتی ہے. یہاں پہ تو ببل اکانومی میں بھی آتی ہے آپ کے سامنے. دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سارے فینومینا ڈفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن اسٹل اسٹاک ایکسچینج میں کی ممبرز جو ہیں, جتنی آپ کی انڈسٹری ہے, جو آپ کا کارپوریٹ سیکٹر ہے, والی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ کے وہ ایک, اور ہماری جو اسٹاک ایکسچینج کی حالت ہے آپ دیکھ لیں, اور پوری دنیا کی اکانومی جو ہے اس میں اسٹاک ایکسچینج از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. آپ ہمارے جا کے دیکھ لیں. سر آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر آ جائیں. جی سر, ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بھی آپ کے سامنے جو یہ بات کرتے ہیں کہ 25 بلین ہم نے ریکارڈ پچھلے سال ریکارڈ ہوا نا, تو ڈو یو تھنک دیٹ ریزن واز ناٹ دی اماؤنٹ آف گڈس پروڈیوسڈ, رادر دا پرائس اینڈ دا ڈالر روپی پیرٹ جو بڑھ گئی. یہ تو ساری چیزیں ایکسپلین ہم کر چکے ہوئے, زین صاحب نے بھی کی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم اس وقت عوام کو جو مہنگائی کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, سب سے بڑا دیکھیں عوام کو آپ یہ فیکٹس اینڈ فگرز سارے چھوڑ دیں, عوام سے آپ جا کے پوچھیں ان کا اس وقت کیا حال ہے. مہنگائی جو ہے سب سے بڑا انڈیکیٹر بالکل اکانومی فارغ ہوگی. اکانومی آپ کی کرپشن ہے, انسٹیٹیوشن تباہ ہو گئے ہیں. آپ کا لیٹسٹ جو انسیڈنٹ ہے, یہ جو ایئر لائن کا ہے, سول ایویشن اتھارٹی از پروبیبلی اندر ایڈیشن ٹو دیٹ لسٹ آف انسٹیٹیوشنس جو آپ کے تباہ ہو گئے ہیں. سو ورسٹ پاسبل کیس سینیریو آپ نے پیش کیا پاکستان کا, جو آپ ایبسولوٹ یا تو پھر یہ غلط ہے یا پھر آپ غلط ہے, ایک بندہ تو غلط ہوگا نا. یہ سچویشن ہے کہ سب کچھ دیکھیے, یہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو غلط پینٹ کیا ہے کہ برا حال ہے, تباہ ہے, بربادی ہے, غربت ہے, اندھیرا ہے. ٹھیک ہے, میں ان میں سے ہوں جو سمجھتی ہوں کہ پاکستان ایک ملک ہے جو بہتری کی طرف جا رہا ہے, جس کی مڈل کلاس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, جس کی غربت کی شرح میں کمی آ رہی ہے, جہاں پر فرینچائزز جو ہیں وہ پھل رہی ہیں اور پھول رہی ہیں, لوگ جو ہیں وہ برانڈڈ آئٹمز خرید رہے ہیں. اوپر جائیں تو سب رو کیوں رہے ہیں؟ اچھا, یہاں ملک میں سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ there is a mismatch between the human resources that we produce and the human resource that we require in the industries. یہ ایک تو مس میچ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ دیٹ دا پاپولیشن ایشو جو ہے وہ ہمارا ایسکلیٹ کر گیا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, پاپولیشن کو ایڈریس کرنا چاہیے. ینگ پاپولیشن اینڈ there is a mismatch between that population's requirement for جاب. یہ جب تک ہم اس mismatch کو انکمپٹنس
गवर्नेंस एंड इनकॉम्पिटेंस की बातें मैं लोगों से सुनती रहती हूं. यस, दे मे बी सम इश्यूज, लेकिन अगर मैं क्या कहते हैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखूं, देखिए ये मुल्क था जो अब से 10 साल पहले बल्कि 15 साल पहले हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो $350 थी. आज अल्हम्दुलिल्लाह हम $1152 पर कैपिटा हमारी है. हमारी तो इस वक्त ये सोच होनी चाहिए, हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हम अपनी पर कैपिटा इनकम $2000 तक किस तरफ लेके जाएंगे. हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए. अब ये बात इन्होंने कही है, टैक्स कलेक्शन की बात की है. देखिए, टैक्स कलेक्शन की बात है. Everything comes down to the earning that we have. मैं जरूर आपके पास आऊंगा. अर्निंग हमारी कितनी है? इन्होंने बात की है बजट डेफिसिट की. हाँ, हमारी आमदनी कम है. अगला मिला के तकरीबन 3000 मैंने इनकार थोड़ी किया है. बात यह है कि जब तक हम अपने महसूलात के निजाम को ठीक नहीं करेंगे हम इस मसले का हल नहीं निकाल सकते. और टैक्स कलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट खुद मुस्लिम लीग नून बनी है. जब हम कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिस पे किसी की नजर नहीं जा रही. वी आर बेसिकली एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी. वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट the attitude of the economy and trying to jump onto a industrial based economy, which is incorrect. We are not banking on our backbone, which is an agro based economy. I'm sorry, this is an agricultural economy and we are focused on agricultural economy. It is because of our policy that 900 billion rupees have entered into the agricultural economy. Billion rupees of budget deficit. Would it be possible to statistically make a comparison between coming days? I think it's not going to be an easy task. ठीक बात. आने वाले दिनों में ज़हीर साहब ये बजट जमा हो, ये भी जमा हो. It is going to be a huge task. I don't know. And we have to bring in money. Definitely, taxes. It's a mutual problem. It's a mutual problem of Pakistan. But I think it's everybody's problem. Because my country's problem. You've got to give initiatives to people who have billions of dollars. इस पे मैं नेक्स्ट वीक में मैं डेफिनेटली जी एक प्रॉपर प्रोग्राम करूंगा इसके अंदर रिगार्डिंग दी टैक्स बेस जो कहते हैं इंक्रीज करेंगे, एनहांस करेंगे, कैसे करेंगे. और जिन लोगों के ऊपर टैक्सेस लगते हैं कुछ के ऊपर ज्यादा लग रहे हैं, डबल टैक्सेशन की बात हो रही है. विल टॉक अबाउट दैट. बट एनीवे जी, बहुत बहुत शुक्रिया फौज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद साहब, ज़ईद कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. मंडे 8 o'clock I'll see you guys again. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज़.